अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, दुनिया भर की महज़िब अक़वाम के अंदर भी ऐसे कुछ नाशाइस्ता वाक़यात हो जाते हैं कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि चंद गिरोह या चंद अफराद जो हैं वो पूरी सोसाइटी के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं। कुछ ऐसे वाक़यात, संगीन तरीन वाक़यात भी हो जाते हैं जो पूरी की पूरी कौम की जो इमेज होता है, उसकी शनाख्त होती है, उसके ऊपर एक काला धब्बा साबित होते हैं। मगर हम देखते हैं अगर वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पर एक ऐसे गैर महज़ब तरीन, शाइस्ता तरीन रवैये इतने आम होते जा रहे हैं कि हम भी शायद जो है वो डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं उनके हवाले से। ऐसा लगता है कि ये तमाम चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। कभी आपके सामने कोई ऐसी वीडियो आ जाती है कि जिसमें ख़वातीन को गाड़ी से निकाल कर जो है सड़क के ऊपर बालों के साथ घसीटा जाता है, उनको जो है धमकाया जाता है। फिर ख़वातीन का भी तकद्दुस अगर हम पामाल करने के ऊपर आ गए, साथ में हम ये देखते हैं कि जी एक VIP कल्चर है, उसमें जो है वो छोटी गाड़ियों के ऊपर या जो है जो आपके साथ में रास्ता रोकने की जो कोशिश कर रहा है, आपको लगता है कि गलत टर्न हो गया तो उसके अंदर गाड़ी से निकल के वहीं पे मारपीट शुरू कर दी और जो साथ में धमकियां वगैरह दी, धोस धमकी चलाई। तो ये वाला तमाम का तमाम बदतहजीबाना कल्चर, ये तमाम की तमाम रवायात, ये हमारी रवायात तो नहीं थी, तो हमारी तहजीब नहीं थी, तो ये कहाँ से आई? इन तमाम रवैयों को किसने परवान चढ़ाया? और ये कौम दोबारा अपनी उन्हीं रवायात की जानिब, अपनी असल की जानिब, अपनी शाइस्ता जो है तहजीब की जानिब कब आएगी, कैसे आ सकती है? ये तमाम सवालात रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ दानिश्वर तसद्दुक़ गिलानी साहब। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तसद्दुक़ साहब, हम देखते हैं कि आप भी आजकल, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, सिटीज़न जर्नलिज्म बड़ा आम हो चुका है, हर किसी के हाथ में मोबाइल कैमरा है, जगह जगह जहाँ पर भी कोई तखरीबकारी या किसी किस्म की ऐसी मिसक्रिएट कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो कैप्चर हो जाती है। आप अभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने बैठेंगे, आपके सामने एक दो वीडियोस ऐसी आ जाएंगी जिसमें इंसानियत सोज रवैये आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फिर आप स्क्रॉल करके आगे निकल जाएंगे, अगले दिन दोबारा आप उसी किस्म के रवैये देखेंगे। ये तमाम चीज़ें इस किस्म की होल नाकिया हमारी सोसाइटी में इतनी आम कैसे हो गई? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं सारा, और फिर देखते हैं कि आज हम खड़े हैं उसके पीछे कौन से चंद अवामिल, सारे तो नहीं हम कर सकते, वक्त थोड़ा है। तो आप देखें कि अफ़गान वॉर से पहले जो एक हमारा माशरा था, बड़ा मुख्तलिफ माशरा था। अच्छा, अफ़गान वॉर के शुरू होने के बाद ना, मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिसीज़ शायद ऐसी रहीं कि हमने, बाकी मुल्कों ने तो जो महाजरीन थे उनको कैंप्स में रखा, हमने बहुत मोहब्बत से, अखलास से, हम अच्छी कौम है, हमने उनको अपने अंदर, अपने घरों में, अपने शहरों में उनको जगह दी। क्योंकि हमारी हॉस्पिटैलिटी जो है वो पूरी दुनिया उसको मानती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो हमें ना उसकी वजह से सफ़र भी करना पड़ा। दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हुई। एक तो, बल्कि तीन चीज़ें कहा जाए। एक तो असले का बहुत ज़्यादा रिवाज बन गया और मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा असला लोगों के पास नज़र आना शुरू हुआ। दूसरी बात, ड्रग्स की तरफ लोग ज़्यादा आए, क्योंकि अफ़गानिस्तान की वजह से ये चीज़ें हम इन्फ्लेट होती रही हमारे अंदर। और तीसरी जो आप बात करी वो अदम बर्दाश्त। ये ज़ाहिर है जब ये कल्चर बनता है ना जी, दो चीज़ें ना, या तो आपको गुस्सा आएगा तो आप करेंगे, तो ज़ाहिर है ड्रग्स से, वेपन्स, आपके पास ताकत है, पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इसने हमारे माशरे की तस्वीर बदल दी। बड़ा मज़हब माशरा था ये, यानी वो अशफाक अहमद कहते हैं ना, लाहौर की सड़क पे एक बड़ी खूबसूरत लंबी गाड़ी, काली गाड़ी जाती थी चमकती हुई, तो लोग खड़े होकर तालियां बजाते थे, खुश होते थे। हम इस तरह का माशरा है। तो वो वहाँ से हम अब यहाँ तक कैसे पहुँचे? दूसरी बात ये है कि हमने भी ना एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने भी नहीं दिखाई। हमने उन चीज़ों को प्रमोट होने दिया या कभी कभी उसको किया भी जिसमें लोगों की तज़लील हुई, लोगों को गालियाँ दी गई, लोगों को की इज़्ज़तें उछाली गई। तो वो एक कल्चर जब आप दिखाते हैं ना, एक होता है या एक आम आदमी कोई काम करे तो उसको लोग बुरा भला भी कहते हैं, एक होता है कि ख़ास लोग ये काम करना शुरू करते हैं, यानी ऐसे अफराद जो कि आपके सियासी तौर पर रोल मॉडल्स भी हैं, जिनको बल्कि रोल मॉडल होना भी चाहिए पूरे मुआशरे के लिए, उनकी ह्यूज फॉलोइंग भी है। अगर वो ऐसी तकरीर करें, ओए, या फिर मीर जाफर मीर सादिक या न्यूट्रल जानवर होता है, अगर ऐसी तकरीर होंगी, गाली गलोच और इसके अलावा ज़ातियात के ऊपर जब सियासत होने लगी, ये आपने देखा कि इशूज़ के ऊपर तो सियासत होती ही नहीं है, तो तमाम ज़ातियात के इर्द गिर्द रिवॉल्व होता हुआ डिस्कोर्स इस वक्त है, तो आम आदमी क्या मैसेज लेगा? तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं ना कि वो बड़े प्रोमिनेंट लोगों ने जब इस तरह का कल्चर शो किया, मीडिया ने बड़ा खुल के दिखाया, और आप यहाँ तक देखें कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, जिसको आज हम सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, हमारे पुलिस, हमारे बाकी इदारे, उनको वो डंडे उठा के, कीलों वाले डंडे उनसे मारते हुए दिखाया गया, तो क्या उन लोगों की जो मोटिवेशन ख़राब नहीं हुई होगी? क्या एक कौम को मैसेज नहीं मिला होगा कि यार ये कुछ शायद सही रास्ता है? तो मेरा ख्याल हमने बड़ा किरदार अदा किया है इस सारी चीज़ को यहाँ तक पहुँचाने में। दूसरा, हम ना आस्ता आस्ता
یعنی میں اکثر سوچتا ہوں, میرا بھی یوٹیوب چینل ہے, نہیں چلتا کیونکہ میں باتیں ڈفرینٹ کرتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بلگر ہیں یا برے انداز میں کہی گئی ہیں, یا جہاں تشدد زیادہ دکھایا جاتا ہے, وہ چیزیں بکتی ہیں, اس کی فالوئنگ بڑھتی ہے. تو یہ بھی میڈیا کا ایک رجحان ہے. اب اس کو ہم ایز سچ فوراً روک تو نہیں سکتے, لیکن یہ جو آپ پروگرام کر رہی ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں میں نا اپنی کیا ہوتا ہے, ہماری بیوروکریسی بری نہیں ہے, لیکن جب آپ اس میں سے اچھے لوگ لگاتے ہیں تو وہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے. ہمارے پولیس بری نہیں ہے, اس میں سے اچھے لوگوں کو کہیں پہ آپ اپوائنٹ کریں گے وہ کام کرنا شروع کر. تو ہمیں اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے. یہ جب ہم کرنا شروع کریں گے اور اس کو ریلیجسلی فالو کریں گے تو اس قوم میں سارا اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ قوم جو ہے نا, میں نے بڑی جلدی سدھرتے ہوئے اور بگڑتے ہوئے دیکھی ہے. ایک بات اور کہوں گا آپ سے, جو تیسرا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا دنیا میں جرائم نہیں ہوتے؟ کیا نیو یارک میں جب لائٹ جاتی ہے تو وہاں پہ ریپس نہیں ہوئے تھے؟ کیا میں نے خود دیکھا ہے, شانتے لیزے کتنی مشہور اسٹریٹ ہے پیرس کی, میں ایک دفعہ وہاں وزٹ پہ گیا شام کے وقت, میں جانے لگا تو میرے کولیگس نے کہا کہ یار نا بے شک تم واک کرنے جاؤ لیکن یہ ان گلیوں میں مت جانا شام 6 بجے کے بعد. یورپ میں شام 6 بجے اچھی خاصی یعنی گرمیوں میں دھوپ ہوتی ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ آگے کالے کھڑے ہوتے ہیں, مارتے بھی ہیں, پیسے بھی لے لیتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ لیکن وہ وہاں اس کی خبر نہیں آتی. سارا یہ پوائنٹ کہنے والا یہ ہے, جرم ہر جگہ ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن آپ نے ایز اے نیشن ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی چیزوں کو دکھانا ہے, کون سی چیزوں کو نہیں دکھانا. اس پہ ایکشنز لیں. یہاں پر معذرت کے ساتھ نا ایک چھوٹا سا اختلاف آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اس کو چھپا لیں گے نا تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ایسے غنڈہ گرد عناصر ہیں, جو ایسے بدماش ہیں, جو ہر گلی کے اسٹریٹ ٹھگز جن کو آپ کہتے ہیں, ان کو زیادہ شے ملے گی. آپ نے کچھ عرصہ پہلے یا آپ کسی یورپین گلی کے اندر جو ہے یا کسی یورپین اسٹریٹ کے اندر آپ کیا ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں اور ان کو جو ہے بندوق کی نوک کے اوپر بالوں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کر وہاں سے جو ہے سڑکوں کے اوپر لایا جائے, پھر اس کے ساتھ ساتھیوں سمیت تمام مرد افراد ان کے کپڑے بھی پھاڑیں, ان کے ساتھ ڈکیتی بھی کریں, ان کو مار پیٹ کریں, اس کے بعد وہ خواتین جو انصاف کے لیے دھکے کھائیں, اور پھر یہ آرام سے چونکہ طاقتور پارٹی تھی صلح بھی ہو گئی ہے. جی یہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر ایسا ہو؟ بڑی خوبصورت بات کی. اب اصل پوائنٹ کی طرف آئیں. پوائنٹ یہ ہے کہ برائی کو میں نے کہا دکھانا نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی پہ ایکشن بھی نہیں لینا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ابھی آپ سارا بات کر رہی ہیں نا, آپ نے پچھلے 2 سال میں ایک ریویو کریں, اس طرح کی کتنی چیزیں دیکھی ہیں, میڈیا میں آئیں, کوئی ایکشن ہوا نہیں ہوا. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ ڈیفیم ضرور ہو جاتے ہیں اس ویڈیو سے, اس وہ جو بھی آپ میڈیا پہ دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی ایکشن نہیں ہوتا. ہمیں کرنا کہ ایز اے اسٹیٹ, ایز اے گورنمنٹ, ہم نے ایگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ اس پہ ایکشن ہو اور اس چیز کو دکھایا جائے کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا, ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ, تاکہ یہ چیزیں ڈسکریج ہوں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جو کہ انفارچونیٹلی جیسے وہ خاتون آپ جن کی مثال دی, اب ان کو اور زیادہ دکھا کے کیا ہمدردی تو نہیں مل رہی نا, ان کی اور انسلٹ ہو رہی ہے میڈیا میں. بے شک آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, لوگوں میں ایک ایموشن بنے گا, لیکن کیا اس کے اگینسٹ ایکشن ہوگا؟ کیا بڑے لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا؟ جب تک یہاں پر ایک سوشل میڈیا آؤٹ کرائے نہیں ہوتا, اس سے پہلے نہ تو ہماری سوسائٹی جو ہے ایکٹیویٹ ہوتی ہے, پبلک اینگر کے اوپر ہی ہم نے ایکشنز ہوتے ہوئے دیکھے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں, مجھے یاد ایک دفعہ آپ کی پروگرام میں بات کی تھی کہ ضروری ہے کہ کوئی 50 لوگ سڑک بلاک کریں گے تو گورنمنٹ نے ایکشن لینا ہے. وہی 50 لوگ کسی پارک میں احتجاج کر رہے ہوں تو گورنمنٹ کیوں نہیں اتنی توجہ دیتی؟ تو یہ ہمارے بھی رویے ہیں. ہمیں بھی ایز اے گورنمنٹ, ایز اے نیشن سوچنا ہے کہ کیا اس چیز کو دکھانے کے لیے لوگوں کی انسلٹ کرانا ضروری ہے میڈیا میں؟ تو ہم کیوں نہیں میرٹ کے مطابق چیزوں پہ ایکشن لیتے؟ میں نہیں کہتا 100% چیزیں ختم ہو سکتی ہیں, لیکن آپ بڑے مسائل کو ڈسکریج تو کر سکتے ہیں. تو اٹ نیڈس اے فیئر ٹرائل, فیئر ایکشن, اور وہ جب تک نہیں ہوگا, جتنا مرضی آپ میڈیا میں دکھائیں, انزائٹی بڑھے گی, معاشرہ اور خراب ہوگا, لیکن وہ چیزیں کریکٹ نہیں ہوں گی جب تک اس پہ کریکٹیو ایکشنز اداروں سے, گورنمنٹ سے نہیں لیے. اور بحیثیت معاشرہ بھی دیکھیے تصدق صاحب, ہم کہاں جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کلچر بن گیا ہے, خاص طور پہ میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر ایک کلچر بن گیا ہے کہ جی نئی دولت جن کے ہاتھ میں خاص طور پر آئی ہے تو وہ جو ہے 2-2, 3-3 ڈالے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, ساتھ میں پرائیویٹ آرمڈ گارڈز رکھے ہوئے ہیں, شہریوں کو دھمکا رہے ہیں. وہ کوئی بھی گاڑی راستے میں آ رہی ہے اس کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ اب تو یہاں تک بھی نوبت آنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں, لوگوں کو گریبانوں سے پکڑتے پھر رہے ہیں. ذرا سا کوئی ٹریفک کا کوئی حادثہ ہوتا ہے, کہیں گاڑی لگ جاتی ہے, لوگ آپے سے ایسے باہر ہو جاتے ہیں, قتل و غارت کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں کس بات کا اشارہ کرتی ہیں؟ کیا ہمارا سوسائٹل کلیکٹیولی جو ہے ہم ایک بریک ڈاؤن کی جانب جا رہے ہیں؟
بالکل آپ نے صحیح جگہ پہ اشارہ کیا. دیکھیں ہمارا جو معاشرتی رویہ ہے نا وہ تھوڑا سا وزڈم سے ہٹ کے جانا شروع ہو گیا. میں نے جو سیکھا ہے ظاہر اپنے بڑوں سے یا مینٹور سے, وہ یہ سیکھا ہے کہ آپ کسی کانفلکٹ میں نا جانے سے پہلے آپ 100 دفعہ سوچتے ہیں ڈز اٹ میک سینس, پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا آرگیو کرنا ہے, اس کو آگے پرسو کرنا ہے کہ نہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے جیسے آپ نے کہا روڈ پہ جا رہے ہیں, کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا, کسی کے نہ زر سانجا ہے, نہ زمین سانجی ہے, نہ کچھ بھی سانجا نہیں ہے, لیکن وہاں پہ کانفلکٹ میں ایک دم چلے جاتے ہیں. کسی بندے نے راستہ نہیں دیا, اس کو ٹکر مار دی. اور جس طرح آپ نے کہا VIP کلچر ہے, تو 2 باتیں میں کہوں گا. پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ کو اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کون بندہ اپنے ساتھ گارڈز لے کے جا سکتا ہے, کون نہیں جا سکتا. بہت اہم ترین نقطہ اٹھایا آپ نے. مذاق نہیں ہے کہ کسی کا بچہ, میں نے تو سرکاری افسروں کے بچے دیکھے ہیں سرکاری گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ آتھرائزڈ, دے مسٹ ناٹ بی دیئر. بٹ دا تھنگ از کہ گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے, سیریس ایکشن لے. ان کو ہم اسٹریٹ ٹھگس کہہ سکتے ہیں, یہ بدماش لوکل گنڈے ہیں یہ سب. کسی کے پاس لائسنس نہ ہو کہ وہ اپنے گارڈ لے کے چلے جب تک کہ گورنمنٹ اس کو ویریفائی نہ کرے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو عدم برداشت کا رویہ ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس کے لیے اب ہمیں باقاعدہ اپنے اسکولوں میں, اپنے اداروں میں, اپنے میڈیا پہ ایک کیمپین چلانی چاہیے کہ خدا نخواستہ آپ کسی, فار ایگزامپل آپ روڈ پہ جا رہے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے ایک پنڈی میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک لڑکے نے نا آ کے وہ ایک گاڑی آپس میں ان دونوں کی کچھ چل رہی ہوگی, تو اس نے آ کے نا گاڑی کا شیشہ کھولا اور بدتمیزی شروع کر دی دوسرے کے ساتھ. اچھا اسے پتہ نہیں تھا دوسری گاڑی میں شاید 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اٹھ کے وہ باہر آئے. اب اس کو سمجھ آئی یار جو غلطی ہوگی, انہوں نے اس کو وہ دھویا ہے وہاں پہ. تو ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کانفلکٹ میں, جھگڑے میں انوالو ہو جاتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کو کسی نے راستہ نہیں دیا, یار چھوڑ دو. تو یہ درگزر کا رویہ ہم میں کیوں نہیں آ سکتا؟ ہم سب جو ہے بھائی چارے کا ایک اسپرٹ ہوتا ہے, قومی یگانگت کا اسپرٹ ہوتا ہے, قومیت کا اسپرٹ ہوتا ہے. ہم سب دوسروں کو پاکستانی بھائی کے طور پر کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم پتہ نہیں کیوں ایلین کے طور پر کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر سے نا عاجزی چلی گئی ہے. ہم میں سے ہر بندہ کنگ ہے. آپ یقین کریں, چھوٹا سا پولیس والا ہے یا راستے میں چلنے والا, تھوڑا سا اس کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے نا, وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں آپ کلرکس کا رویہ دیکھ لیں. ایگزیکٹلی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار انسان ہے, ہم نے دوسروں کو, چلے اس کی اچھائی نہیں کر سکتے, اس کی برائی نہ کریں, تو تھوڑی عاجزی ہمارے اندر فیسیلیٹیٹ کریں, انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور یہاں پہ ہر بندہ نا آپ کو پہچان ہے یا نہیں, دھمکی دے گا آپ کو. یہ ہمارے کلچر بنتا جا رہا ہے. اب اس کو ڈسکریج کرنا ہے نا. ڈسکریج آپ نے سوئچ آن یا سوئچ آف بٹن نہیں ہے. اب جس طرح سے ان رویوں کو ہم نے انڈیوس کیا ہے سوسائٹی میں, اسی طرح سے ہمیں سوچ سمجھ کے کیمپینز چلانی پڑے گی. اپنے معاشرے کے اچھے لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا. اکیڈیمیا, ایگزیکٹلی. میں کہہ رہا ہوں اسکول میں بھی, معاشرے میں بھی, گلی محلوں میں آج تک جو بڑے آپ لوگ بناتے ہیں نا, وہ بناتے ہیں جو پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. بھائی ہر بندے کا اپنا میدان ہے. آپ وہاں پہ رائٹ لوگوں کو سلیکٹ کریں. کوئی اچھا بولتا ہے, کوئی اچھی ٹریننگ کرتا ہے, کوئی اچھا ڈفرینٹ کنٹریبیوشن دیتا ہے, تو میرا خیال ہے اب ہمیں میرٹ پہ آنا چاہیے. ہمیں یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو جس طرح ریکمینڈ کر کے یا نواز کے سفارش پرچی کلچر, اس پرچی سے ختم, میرٹ پہ آئیں گے. آپ صحیح لوگوں کو انوالو کریں گے. سب کی ذمہ داری, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ کلچر آہستہ آہستہ نہیں, میں کہتا ہوں بڑی جلدی ختم ہو سکتا ہے. صدق صاحب, اس کی ایک جھلک, اس کی بڑی خوفناک جھلک ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی اختلافات کے اوپر اس وقت خاندانوں کا ایک میز کے اوپر بیٹھ کر کھانا محال ہو چکا ہے. وہیں پر جو ہے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ایک جانب جو ہے کسی اور جماعت کے لوئل ہوتے ہیں, دوسری جانب کسی اور جناب کے ہوتے ہیں. تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر آرگومنٹس جو ہیں وہ لاجک کے اوپر نہیں کر رہے ہوتے, وہ فیکٹس کے اوپر نہیں کر رہے ہوتے, وہ ڈائریکٹ جو ہے گالم گلوچ ذاتیات کے اوپر, بلکہ جن سیاسی جماعتوں کی وہ بڑی طرفداری کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی بھی ذاتیات کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. آج تک یہاں پاکستان کے اندر کیا گورننس ایشو رہا ہے, کیا سروس ڈلیوری یہاں پر ایشو رہا ہے. تو یہ جو ہمارا اس وقت شدید ترین عدم برداشت کا رویہ ہے, آپ ایک کمنٹ یا ایک پوسٹ کر کے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں جو زیادہ تر لوگوں کو جو ہے ناگوار گزرے, اور آپ کو پتا ہو کہ نہیں زیادہ سوسائٹیز کے ساتھ نہیں چلے گی. نیچے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں دیا جائے گا, آپ کو گالیاں دی جائیں گی, آپ کی ذاتیات پہ بات کی جائے گی. یہاں ایک دو باتیں میں کہوں گا اور وہ بڑی سمجھنے والی ہیں. دنیا میں نا یہ منع کیا جاتا ہے کہ لوگ نیوز چینلز کم سے کم دیکھیں, اس سے انزائٹی اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں کیا حال ہے کہ نیوز چینلز بہت زیادہ ہیں اور اکثر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو کلچر بنایا ہے نا, اب یہ کلچر بنایا ہے نا, اوے کی سیاست, بدتمیزی کی سیاست, اس کو انکریج کیا ہے.
اب ہمیں میرا خیال ہے اس کو تھوڑا برداشت کر کے آگے جانا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے اس میں تہذیب لے کے آئیں. تیسری یہ بات سمجھنے والی ہے میرا خیال ہے ہمارے ڈیسیجن میکرز کے لیے سمجھنے والی ہے. جب آپ کسی کو ہیرو بناتے ہیں نا تو آپ بیسیکلی لوگوں کو ایموشنلی اٹیچ کرتے ہیں اس کے ساتھ. جب آپ دیکھیں مارکیٹنگ نا, آج آپ کی میری مارکیٹنگ ہو جائے گی, ہم ہیرو بن جائیں گے, پیسہ لگے گا نا. تو جب ہیرو بناتے ہیں تو لوگوں کے ایموشنز پولیٹیکلی جب بناتے ہیں تو ان کے ایموشنز وہ اس کو مرشد سمجھتے ہیں, وہ اس کو پیر سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ انسان ہے, یہ غلطیاں بھی کر سکتا ہے, اس کا اپنا ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے. وہ سمجھتے ہیں جو یہ کرے گا وہ ٹھیک ہوگا. تو اس سے پھر اس طرح کی ایموشنل اٹیچمنٹ جب آتی ہے, اور پھر ہمارے ملک میں الیکشنز ختم ہی نہیں ہوتے. یعنی آپ ہوا نا الیکشنز کے دنوں میں 2 مہینے بڑی ہاٹ ہوں, لوگ ایک دوسرے سے الزام لگائیں. ہم نے امریکہ کے اندر پریزیڈینشیل ڈیبیٹ کے دور میں دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پر پوری سوسائٹی پولیٹیکلی بڑی ہیٹ اپ, بڑی چارج تھی. اب نارمل ہو گیا, اب نارمل ہو گیا. ہمارا ڈے بائی ڈے 24/7 الیکشن کا موڈ رہتا ہے. او بھائی نکلا اس سے, ایک گورنمنٹ بن گئی ہے, اچھی ہے بری ہے, اس کو کرٹیسائز کرنا ہے گورنمنٹ. ہمارا ہر بندہ ہر وقت یہی ڈسکشن ہے. چونکہ ہم سب جو ہیں وہ نہ صرف پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, ہم سب جو دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں, ہم معیشت دان بھی ہیں, خارجہ پالیسی کے بھی ایکسپرٹ ہیں. تو ہم تو عارف المولا ہے, لیکن ہماری جو کریڈیبلٹی کیا ہے, ہمارے کیا کریڈینشلز کیا ہیں ہمارے, ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا, کوئی تحقیق نہیں کی ہوئی. بات کی ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے ہر بندہ مولوی اور ڈاکٹر ہے. یہ کسی سے آپ پوچھیں گے وہ آپ کو یا وہ بتا دے گا کہ اس مذہبی سولوشن کیا ہے اس کا, یا یہ کہ دوائی آپ کو پروپوز. اب مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز میں ٹوٹکا ہے. اب وہ معیشت میں بھی آپ کو ٹوٹکا دے گا, سیاست میں بھی دے گا, آئی ڈونٹ نو ویئر اینڈ ویئر. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں نا جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کو تھوڑا پروموٹ کرنا پڑے گا. قوم کے جو اچھے چہرے ہیں, اچھے دماغ ہیں, ان کو آگے لانا پڑے گا. ہماری قوم بہت ٹیلنٹڈ ہے سارا, مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں. کہ آپ یقین کریں کہ میں بڑا تجزیہ کرتا ہوں اپنے طور پہ بھی چیزوں کا. اتنے برے اکنامک حالات یا اس طرح کے لا اینڈ آرڈر کے حالات ہوتے تھے اس ملک میں, ود ان اے ایئر ٹائم جب کمٹمنٹ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس کو کنٹینیو کریں, پالیسیز کو ایک دفعہ ڈیسائیڈ کریں اور اس کو کنٹینیو کریں, انڈر اینی سرکمسٹانسز اس پہ کمپرومائز نہ کریں. میں آپ کو نا آج یہ کہہ رہا ہوں اور میں پوری ایمان سے کہہ رہا ہوں, ود ان نیکسٹ 2 to 3 ایئرس آپ کو اس معاشرے میں بڑی چینج نہ نظر آئے, آپ جو مرضی کہیں. اسی کنکلوسیو نوٹ کے اوپر آج کی نشست اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ کے وقت کا, آپ کے قیمتی انالیسس کا بہت شکریہ. امید کرتے ہیں لوگوں نے آپ سے بہت کچھ آج سیکھا ہوگا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی ہمیں الیبوریٹ کیا, ہمارے سامنے تمام پکچر رکھی کہ ہم بحیثیت قوم ایک الیکشن موڈ کے اندر, ایک جنگی موڈ کے اندر ہر وقت موجود رہتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت ہم خود بھی ہیجان خیزی چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم خود تشدد و وائلنس کی تلاش میں ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ایسے خوفناک ترین, ہولناک ترین واقعات آتے ہیں جس کے اندر نہ صرف خواتین کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے, ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں چوک چراہوں کے اوپر جو ہے موب وائلنس کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. کسی بھی ایک شہری کو جو ہے ایک جتھا مل کر تشدد کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے. مگر جب تک یہ جو جتھوں کی سیاست ہے, جب تک یہ والا کلچر وہاں سے ختم نہیں ہوگا, جب تک اوپر سے جو بنیاد رکھی گئی ہے اس گالم گلوچ کے تشدد کے کلچر کی, جب تک اس کو کریکٹ نہیں کیا جائے گا تو نیچے سوسائٹی کے اندر بھی کسی بھی قسم کی بہتری کی آپ توقع نہیں کر سکتے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.